बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद वबारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं इस्तिखारा कोहिनूर टीवी पर बराह रास्त अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने और सुनने वालों को इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सलाम पेश करते हैं। प्रोग्राम इस्तिखारा आप लोग हर रोज़ देखते हैं, सुनते हैं। हमारी आपसे मुलाकात इस प्रोग्राम के ज़रिए होती है और आप सब लोग जानते हैं हमारे इस प्रोग्राम का फॉर्मेट को भी। प्रोग्राम में लाइव कॉल्स के ज़रिए आप लोग शामिल होते हैं और लाइव कॉल के लिए नंबर्स आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मेंशन है। आप लोग कॉल करना चाहें, बात करना चाहें, प्रोग्राम में शामिल होना चाहें, ज़रूर प्रोग्राम में शामिल आप लोग हो सकते हैं। गुफ्तगू के लिए, आप लोगों की रहनुमाई के लिए हमारे साथ हर रोज़ की तरह आज भी माशाअल्लाह आपके मेरे हम सब के मोहतरम अब आपकी रहनुमाई करते हैं। आपसे हमारी गुफ्तगू भी रहती है। जो सवालात होते हैं आप लोगों के, उस हवाले से फिर जवाब भी कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में दिए जाते हैं। हज़रत अल्लामा साहिबज़ादा पीरज़ादा हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। क़िबला पीर साहब को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, यकीनन आप सब लोग जानते हैं कि हमारी कोशिश ही होती है कि हम अपने प्रोग्राम के वक्त में रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉल्स एक तो आप लोगों की शामिल की जाएँ, क्योंकि बहुत से अहबाब की कॉल्स मिलती नहीं हैं। अगर या फिर कोई और टेक्निकल कोई इशू होता है उन लोगों के लिए तो वो इजहार करते हैं हमारे साथ कि हमारी कॉल प्रोग्राम में शामिल नहीं की जाती है। हमारी तो कोशिश होती है कि जितनी भी कॉल्स प्रोग्राम में आएँ, यानी लाइव कॉल्स हों, हम अपने वक्त में रहते हुए उन कॉलर्स को प्रोग्राम में शामिल कर सकें, प्रोग्राम का हिस्सा बना सकें। नंबर्स आप लोगों की स्क्रीन पर मेंशन है। अगर उसके अलावा आप लोग हमें सवाल अपना भेजना चाहते हैं यानी ख़त के ज़रिए, तो वो भी आप लोग जानते हैं कि उसके लिए भी आप लोगों की स्क्रीन पे जो एड्रेस है हमारा वो भी मेंशन होता है। आप लोग हम तक कुछ भेजना चाहें, सवालात अपने मसाइल या जो भी परेशानियां जो आप लोग डिस्कस करते हैं हमारे साथ, तो उस सूरत में भी आप लोग हम तक जो है वो पहुंचा सकते हैं। उसके अलावा साथ साथ हम बात करते रहते हैं मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर। आज जुमा करीम है माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बरक़ात समेटने का मौका एक मरतबा फिर मालिक के कायनात ने हम सबको अता किया है। और इज्तिमाई इबादत में से बड़ी ख़ास इबादत होती है जुमे की। और जुमे के दिन चूँकि मुसलमान जो है वो बड़े इज्तिमा के ज़रिए अपने रब को याद करते हैं और मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआएं की जाती हैं। हम भी इंशाअल्लाह जिस तरह हमारे प्रोग्राम के लास्ट में दुआ होती है, तो हम इंशाअल्लाह अपनी दुआओं में यकीनन अपने मुल्क, अपनी कौम, अपने पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को, रहने वालों को, आलम इस्लाम में जितने भी उश्शाक़ हैं और बिलख़ुसूस उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रहने वाले उन सब के लिए इंशाअल्लाह दुआ जो है वो करवाई जाती है और करवाई जाएगी इंशाअल्लाह। मालिक कायनात मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए और जितने भी जो है वो अपने अपने अंदाज़ में हर बंदा एक कोशिश करता है, इस जस्तजू में है मुल्क कौम के लिए, मालिक सबको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए, हमारी दुआ है। जुमा करीम का ख़ास दिन है और नमाज मगरिब भी बिल्कुल करीब करीब है। मगरिब के बाद के बहुत से वज़ाइफ़ हैं जुमे के, तो कुछ उन वज़ाइफ़ में से भी इंशाअल्लाह कुछ हम पूछेंगे क़िबला सोहरवर्दी साहब से। अगर आज के दिन के हवाले से कुछ ख़ास है तो वो भी इंशाअल्लाह पूछते हैं और साथ साथ गुफ्तगू का इंशाअल्लाह आगाज़ होगा। बिस्मिल्लाह कीजिएगा जनाब क़िबला सोहरवर्दी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका सुल्तानी साहब। आज जुमातुल मुबारक है और ये वो दिन है कि जो हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शहर मदीना 2 हिजरी में हमें अता फरमाया है। अल्लाह। ये तमाम जितने भी दिन हैं उन तमाम दिनों का ये सरदार दिन है। बेशक जिस तरह यहूद और नसारा को हफ्ते और इतवार का दिन वो अपना खुशी मनाते थे और उनके लिए ये त्यौहार थे, तो इसी तरह सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने हुजूर की बारगाह में पेश किया कि वो हफ्ता मनाते हैं, इतवार मनाते हैं। तो अल्लाह ने हमें अपने महबूब की उम्मत को ये जुमातुल मुबारक दिया और फिर हुजूर ने फरमाया कि ये तमाम दिनों
کا سردار دن ہے، سردار دن، جس طرح ہمارے نبی تمام انبیاء اور رسول کے سردار ہیں، یہ امت تمام امتوں کی سردار ہے، اور قرآن پاک تمام کتابوں کا جو ہے وہ سردار ہے، اسی طرح جمعۃ المبارک تمام دنوں کا سردار ہے۔ تو جو سردار ہو اس کی افادیت بھی زیادہ ہوتی ہے، اہمیت بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اگر فضائل فیض و برکات میں جائیں، فضائل میں جائیں، اس دن کے رحمتیں برکتیں ان کی طرف جائیں تو وہ بھی بہت زیادہ ہیں، کیونکہ جب یہ تمام دنوں کا سردار ہے تو پھر اس دن جو بھی ہم اچھا عمل کریں گے وہ عمل اللہ کے حضور میں جو ہے وہ قبول ہوگا۔ تو اس لیے ایک تو اس میں جمعۃ المبارک کی نماز ہے کہ جمعہ جو ہے وہ لوگ ایک جمع ہوتے ہیں، اجتماع عظیم الشان، ہر مسجد میں عظیم الشان اجتماع ہوتے ہیں، جی، لوگ اپنا فرض ادا کرتے ہیں اجتماعی صورت میں۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امت کے لیے ضروری ہے کہ یہ جمعہ مس نہ کیا کریں، یعنی اس کی بہت فضیلت آئی ہے۔ تو 8 دن کے بعد یہ ایک عظیم الشان اجتماع ہوتا ہے اور ہم جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں، تو اس لیے ہمیں مس نہیں کرنا چاہیے، جمعہ کی نماز ہمیں پڑھنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں کہیں کچھ ایسے علاقے ہوتے ہیں جہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی تو پھر وہاں ظہر کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ جی، تو اس دن میں خاص جو عبادات ہیں یا وظائف ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر جو خصوصیت کی حامل ہے عبادت وہ ہے درود شریف، کہ اس کے اچھا جس طرح ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح لیلۃ القدر ہے اور چیزیں ہیں کچھ مخفی رکھی گئی ہیں، جمعۃ المبارک کے دن ایک ساتھ ایسی ہے جو مخفی رکھی گئی ہے۔ ٹھیک، آپ دعا مانگیں، پتہ نہیں وہ کون سی ساتھ ہے کہ آپ اللہ کے حضور میں زیادہ ٹائم دروشی میں گزاریں، دعا میں گزاریں، ذکر میں گزاریں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی ساتھ ہو جو قبولیت کی ہو اور آپ دعا مانگیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے۔ اس دن درود شریف کثرت سے پڑھا کریں، قرآن پاک پڑھیں، سورۃ کہف جو ہے وہ خاص کر کے ہمارے فقہا بتاتے ہیں کہ اس دن سورۃ کہف کو ضرور پڑھا کریں، بڑی فضیلت بھی ہے، بڑی برکت بھی ہے، اور اس کے بڑے اثرات بھی ہیں، کوشش کریں۔ جمعۃ المبارک کو نماز صلاۃ التسبیح اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو کوئی ٹائم نکال لیں، زوال کا ٹائم نکال کے، تو اس ٹائم میں آپ جو ہیں وہ اگر صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ سکتے ہیں تو وہ بہت اچھا ہے کہ وہ پڑھا کریں۔ باقی قرآن پاک ہے یا ورد وظائف ہیں یا مطلب جو بھی ہے وہ چھوٹے موٹے، آپ زیادہ آپ فوکس کریں درود شریف کو، قرآن مجید کی تلاوت کو، اور سورۃ کہف جو بتائی گئی ہے، اور اس کے علاوہ صلاۃ التسبیح کی نماز کو فوکس کریں۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو جمعۃ المبارک کے دن یہ کیا کریں۔ جو میں نے بتایا کہ سورۃ کہف جمعۃ المبارک کو پڑھیں، جب پڑھ لیں تو پانی دم کر کے آپ خود سارے گھر والوں کو پلایا کریں، گھر میں چھڑکاؤ کیا کریں۔ اس سے ہوگا یہ کہ کوئی بھی نظر بد جیسی کوئی بھی گھر میں چیز ہے، یا کوئی تعویذات کا معاملہ ہے، یا کوئی جادو ٹونے کا معاملہ ہے، تو اگر آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ وہ گھر آپ کا کلیئر ہو جائے گا، بالکل نیٹ اینڈ کلین کے اس میں جتنے اثرات ہیں شیطانی وہ سارے دور ہو جائیں گے۔ تو اس عمل کو آپ لازمی کیا کریں جمعۃ المبارک کو۔ باقی درود شریف بتا دیا میں نے کہ درود شریف آپ کثرت سے بیٹھ کے پڑھیں، اور کثرت یعنی کہ وہ درود پاک کی حوالے سے ہونے چاہیے جس طرح آپ فرما رہے ہیں انشاءاللہ۔ اور شب جمعہ کے حوالے سے بھی، یعنی جو گزشتہ شب گزر گئی ہے، جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب ہوتی ہے، اس میں بھی بہت احباب جو ہے وہ ہمیں اکثر
درود ملتا ہے شب جمعہ کے حوالے سے، خاص جو ہے وہ اس کو لوگ شیئر بھی کرتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے. اچھی بات ہے، کرنا بھی چاہیے، اور یعنی تحقیق کے ساتھ اس کی بھی وضاحت ساتھ ساتھ ہونی چاہیے. اور لیکن اس کے علاوہ جس طرح قبلہ سلوردی صاحب فرما رہے ہیں کہ کوشش یہی کرنی چاہیے جمعے کے دن میں بھی کوئی ایک ایسی ساتھ ہے، کوئی ایک ایسا لمحہ ہے، کوئی ایک ایسی گھڑی ہے کہ انسان بہت قریب اپنے پروردگار کے ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی یقیناً جو ہے وہ یہ انداز ہمیں اپنانا ہے، اور اسی انداز میں اسی طریقہ کار کے ساتھ جو ہے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں ہمیں پیش ہونا ہوتا ہے. تو بہت سی مصروفیات انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ تمام جو ہے وہ معاملات کو دیکھتے ہوئے تاکہ آسانیاں ہو سکیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں انسان جھک سکتا ہے، قرب الہی حاصل ہو سکے، اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑھانے کا جو ہے وہ ایک موقع ہم سب کو میسر آتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ چونکہ بات کرتے رہتے ہیں استخارے کے حوالے سے، انشاءاللہ آپ لوگوں کی کالز بھی چونکہ ہوتی ہیں، اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ وضاحت کے ساتھ اپنے جو ہے وہ تمام ناظرین کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے رہنمائی جو ہے وہ اس حوالے سے ہو سکے. گھریلو معاملات میں بھی علامہ صاحب نے بتایا کہ گھر کے اندر اگر جو ہے وہ نماز مغرب کے بعد سورہ کہف کی تلاوت جس طرح آپ فرما رہے ہیں، تو وہ بھی گھر کے تمام معاملات کو بہت بہتر کرے گی. اب اگر آپ یہ پوچھیں کہ کس معاملے کو، کس چیز کو، تو وہ یہ سب ان چیزوں کے لیے ہے، یعنی گھر میں جس طرح ہم صاحب نے کہا کہ کلیئر ہو جائے گا گھر، اور اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے گھر میں سکون، اطمینان اور رزق میں فراوانی انشاءاللہ، یہ تمام جو ہے وہ چیزیں، یہ سارے معاملات انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور انشاءاللہ ہوں گے. تو باقی انشاءاللہ ہم بھی دعا گو ہیں آپ کے لیے، تمام دیکھنے والوں کے لیے انشاءاللہ، اور سننے والوں کے لیے بھی. مالک کائنات جو ہے وہ اپنا کرم اور اپنا فضل آپ کے لیے فرمائے انشاءاللہ، اور کوشش یہی ہوگی انشاءاللہ کہ وقت میں رہتے ہوئے ساتھ ساتھ رہنمائی بھی کی جائے. کالرز بھی ہیں، سلسلہ شروع کریں گے انشاءاللہ. دیکھتے ہیں کون کہاں سے کیا بات کرنا چاہیں گے. السلام علیکم. ہلو، ہلو، السلام علیکم جی. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں نے بابا جی سے استخارہ کرانا تھا اپنی امی اور بہن کے بارے میں. نام بتائیں والدہ کا اور بہن کا. میری والدہ کا نام ہے کوثر پروین اور ان کی والدہ کا نام ہے مبشر سلطانہ. اچھا جی، کیا مسئلہ ہے بتائیے. ان کے ساتھ یہ بیمار رہتی ہیں بہت زیادہ، تو پلیز بتائیں انہیں بیماری ہے یا کوئی جادو جنات ہے. اور بہن کا نام ہے ماریا نیب بنت کوثر پروین. یہ بھی بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں، ان کو بھی میڈیسن لے کے دام کروا کے کھاتی ہیں، لیکن کوئی فرق نہیں بن رہا. تو پلیز یہ بتائیں کہ آیا کہ بیماری ہے یا کوئی جادو جنات کا مسئلہ ہے. کتنے عرصے سے یہ مسئلہ ہے ان کے ساتھ؟ 9 سال سے، بہن کو تو 9 سال سے، اور امی کو 20-25 سال کے پاس. اللہ. اچھا ٹھیک. چلے ہم انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں پیارے بھائی، ضرور انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں. پروگرام دیکھیے گا. آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے. بہن کے ساتھ اور والدہ کے ساتھ آپ نے بتایا جو معاملہ ہے، تو انشاءاللہ ضرور جو ہے وہ رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. جی قبلہ ضرور دی صاحب. دیکھیں میرا بیٹا، سب سے بڑی بیماری تو وہم ہے. وہ اپنے ذہن سے وہم نکال دیں، جادو ٹونا کوئی نہیں ہے. بالکل آپ اس بات کو ذہن سے نکال لیں کہ کوئی جادو ہے، ٹونا ہے، یہ ہے، وہ ہے. آپ بیماری پرابلم ہے. جی آپ ایک تو ہے نماز پڑھیں. اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر یہ وسوسے شیطان جو ہے نا وہ آپ پہ غالب رہے گا. اور ایک بات تمام ناظرین ذہن میں رکھیں کہ جو کثرت سے اکثر اوقات پاک رہتے ہیں، پاکیزہ یعنی باوضو رہتے ہیں، وہ ان وسوسوں سے بچے رہتے ہیں. اور جو بے وضو رہتے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے، وہ چونکہ شیطان غالب رہتا ہے ان کے اوپر، اس لیے یہ سارے شیطانی وسوسے پیدا ہوتے رہتے ہیں. ایک تو نماز پڑھیں، اور نماز پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، میڈیسن کھائیں، اور ساتھ سورۃ فاتحہ جتنی زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں. پانی کی بوتل لے لیں، وہ پانی دم کرتے رہیں، اور تھوڑا تھوڑا پانی جو ہے
وہ سارے لوگ اور بالخصوص جو بیمار ہیں وہ پیتے رہیں. نماز پڑھیں, سورۃ فاتحہ کثرت سے پڑھیں, پانی دم کر کے پئیں, ساتھ جو بیماری پرابلم ہے اس کی میڈیسن ضرور کھائیں, انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے, باقی کچھ نہیں ہے. چلیں جزاک اللہ خیر. باقی جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے پیارے بھائی جو آپ نے بتایا ہے کہ کافی عرصے سے والدہ کے ساتھ بھی مسئلہ ہے اور بہن کے ساتھ بھی مسئلہ ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بڑا جو ہے وہ عجیب سا مرحلہ ہوتا ہے زندگی میں کہ دل میں جب انسان ایک وہم اور شک یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں اگر ان کو بٹھا لیتا ہے تو یہ بڑا ایک عجیب سا معاملہ ہوتا ہے. یہ میرے ساتھ خود بھی بڑی دفعہ ایسا جو ہے وہ پیش ہوا ہے معاملہ, یعنی اگر کوئی چیز دل میں بیٹھ گئی ہے تو وہ انسان اس کو سوچتا رہتا ہے. تو سوچ کو اچھا رکھنا ہے اور پاکیزہ رکھنا ہے, اپنے آپ کو بھی روحانیت کے حصار میں رہنا ہے, اور یہ ساری چیزیں جب ہوں گی بہتر تو انشاءاللہ العزیز اللہ کریم نے چاہا تو معاملات بھی بہتر ہوں گے. بہرحال آپ کے ساتھ یعنی آپ کے گھر والوں کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی قسم کا بھی. آپ یہ وظائف کیجیے گا جو بتائے ہیں, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو معاملات بہتر ہوں گے. دوبارہ سے رابطہ بھی کیجیے گا انشاءاللہ. نیکسٹ کالر ہیں, شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات؟ جی میرا نام شمع ہے, میں ٹھیک نہیں رہی, طبیعت خراب رہی ہے. اچھا جی, عمر کتنی ہے آپ کی؟ 45 سال. 45 سال. کیا مسئلہ ہے, کیا پریشانی رہتی ہے, کیا طبیعت میں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا جی, چلیں اللہ کریم آپ کو صحت دے انشاءاللہ. جی ہم رہنمائی کرتے ہیں ضرور. آپ دیکھیے پروگرام, اصل میں آواز آپ کی بریک ہو رہی تھی تو جتنا سوال آپ کا سمجھ میں آیا ہے, 45 سال کی عمر آپ نے بتائی ہے اور بیمار رہتی ہیں کافی, انہوں نے کہا ہے ٹھیک نہیں رہتی ہیں, اور ظاہر ہے بیمار ہیں تو پھر علاج بھی کروا رہی ہوں گی یا جاری ہوگا, تو روحانی حوالے سے کچھ جاننا چاہتے ہیں تو بہن کی رہنمائی سرور صاحب کے اللہ فرمائیے. دیکھیں میرا بیٹا کہ آپ جو صورتحال بتا رہی ہیں وہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی, تھوڑا سا ٹائم لگے گا. سورۃ حشر ہے 28ویں پارے میں, اس کی آخری 3 آیات ہیں. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو, یہاں سے شروع ہو رہی ہیں. یہ 3 آیات جو ہیں یہ آپ 7 دن 41 مرتبہ پڑھیں گی. یعنی روزانہ آپ نے جب ظہر کی نماز پڑھنی ہے تو 41 مرتبہ ان 3 آیات کو آپ نے پڑھنا ہے, اول آخر دروشی پڑھنا ہے, اور پڑھ کے تو اپنے اوپر آپ نے پھونک مار لینا ہے, ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم کے ساتھ مس کر لینا ہے. یہ 7 دن آپ نے عمل کرنا ہے. یعنی سورۃ حشر 28واں پارہ آخری 3 آیات, ان کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھ کر اول آخر دروشی کے ساتھ اپنے جسم کے اوپر دم کرنا ہے, اور ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم کے اوپر آپ نے مس کرنے ہیں. انشاءاللہ 7 دن کریں, ٹھیک ہو جائے گا مسئلہ انشاءاللہ. جی 7 دن کے لیے کچھ وظائف ہیں جو آپ کو بتائے ہیں قبلہ سہروردی صاحب نے, ہو سکے تو یہ آپ روٹین کے ساتھ کر لیجئے گا, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ رابطہ ضرور کیجیے گا, پھر بتائیے گا کہ کیا معاملہ ہے, کیسے ہے. انشاءاللہ مزید بھی جو ہے وہ رہنمائی آپ کی انشاءاللہ کی جائے گی. چونکہ احباب وظائف کو کرتے نہیں ہیں یعنی پڑھتے نہیں ہیں, لیکن یہ اظہار ان کا ہوتا ہے کہ شاید ہمارا معاملہ ٹھیک نہیں ہوا, معاملہ بہتر نہیں ہوا ہے. تو جتنے دن کے لیے کہا ہے, جو بتایا گیا ہے, پہلے کوشش کیجیے گا کہ وہ پڑھ لیں, اس کے بعد رابطہ کریں. انشاءاللہ العزیز مزید بھی جو ہے وہ رہنمائی آپ کی انشاءاللہ کی جائے گی. دعا گو بھی ہیں اللہ کریم آپ کو صحت عطا فرمائے. تو صحت کے لیے انشاءاللہ کچھ ہم وظائف بھی جان لیتے ہیں قبلہ سہروردی صاحب سے. یعنی نارملی ہر اس بندے کے لیے جو اپنے آپ کو مینٹین رکھنے کے لیے روحانیت کے حوالے سے اگر صحت کے لیے کچھ پڑھنا چاہے تو وہ روٹین کے ساتھ, ویسے تو ماشاءاللہ درود پر ہم جو بات پہلے کر رہے تھے
فضائل بہت سے ہیں درود پاک کے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر اسی میں کچھ ہے کوئی ایسا درود یا پھر کوئی خاص کوئی وظیفہ ہے تو اس حوالے سے بھی کچھ، یعنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آفس میں، اپنی دکان پہ، شاپ پہ، جہاں بھی لوگ ہیں، اگر وہ پڑھنا چاہیں، کسی کی تسبیح کرنا چاہیں صحت یابی کے لیے، تو کیا پھر سب جو ہے وہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر تو آپ نے گھر کے لیے پڑھنا، پورے جی گھر کے لیے، سب سے کہہ رہا ہوں میں ناظرین کے لیے، تو کوشش کریں روزانہ سورۃ بقرہ پڑھنے کی۔ سورۃ البقرہ جو ہے حدیث شریف میں اس کی بہت زیادہ فضیلت جو ہے وہ آئی ہے۔ سورۃ بقرہ جس گھر میں پڑھی جائے گی، یہ جادو ٹونا، شیطانی وسوسے، کالا علم، یہ تمام چیزوں کا صفایا کر دے گی۔ اگر گھر میں آپ پڑھ سکتے ہیں روزانہ اس سورت کو پڑھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں ذاتی طور پر، انفرادی طور پر میرا جسم جو ہے وہ بڑا فٹ رہے، تو آپ نماز پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص اور 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ، یہ پڑھ کر ان اپنے ہاتھوں پہ دم کیا کریں، اپنے پورے سر سے لے کے پورے جسم کے اوپر آپ مس کر لیا کریں۔ یہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، ہر نماز کے بعد ایسی کریں اس عمل کو، انشاءاللہ آپ کا جسم جو ہے نا بیماریوں سے بھی پاک ہوگا، اور بڑی فٹنس آپ کے جسم کے اندر آ جائے گی۔ انشاءاللہ جی، بہت خاص سا وظیفہ ہے اور بڑا عام سا ہے، یعنی بڑا آسان سا ہے، تو اس میں کوئی بہت بڑی کا لاجک نہیں ہے جن کو اب آپ کو اگر پڑھنے کے لیے مسئلہ۔ اچھا، نماز تو ہے، ظاہر ہے نماز پڑھیں گے، وظیفہ پڑھیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، لیکن اس لیے ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا وظیفہ نماز کے بغیر نہ پڑھنا۔ ٹھیک ہے، نماز جو ہے وہ بہت ضروری ہے جی، اور نماز کے بغیر تو ظاہر ہے۔ اچھا، میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو اتنی بھاری کیوں لگتی ہے نماز؟ پتہ نہیں، لوگ بوجھ محسوس کرتے ہیں یا پتہ نہیں کیا فیلنگ ہوتی ہے انسان کی، کہ وہ ایک روٹین۔ اچھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پھر ہم بات تھوڑی سی اس حوالے سے کریں کہ رمضان کی جو روٹین ہے وہ اس کے بعد ایک دم جب لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ساری روٹین کو چھوڑ دیتے ہیں اپنی، تو بڑا عجیب سا محسوس ہوتا ہے، بڑا فیل ہوتا ہے کہ یار شاید پتہ نہیں کچھ دن ہیں خاص جو ہے وہ عبادت کے۔ کیا خیال ہے جناب قبلہ سہروردی صاحب؟ بس وہ ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جیسے بندے حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں، وہاں وہ کہتے ہیں پتہ نہیں پھر زندگی میں موقع ملے یا نہ ملے، دن رات مطلب وہاں، حالانکہ روٹین میٹر ہی ہوتا ہے، لیکن وہاں بندے زیادہ روٹین سے ہٹ کے کرتے ہیں، اور جو ہی حج عمرے سے واپس آتے ہیں پھر وہ تھکاوٹیں دور کرتے ہیں، وہ نماز بھی نہیں پڑھتے۔ بڑے کم لوگ دیکھیں گے جو وہاں سے آگے تبدیل ہوتے ہیں۔ اسی طرح رمضان شریف میں وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، 70 گنا زیادہ ہم نے ثواب کما لیا ہے، تو ایک فرض جو ہے وہ اگلے سال تک رہے گا، 70 فرضوں کے برابر ہے، تو وہ ہم نے سال کی عبادت کر لی، کمائی کر لی ہے، وہ پھر ریسٹ کرتے ہیں، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ چلو جو فرض ہے وہ فرض ہے، بس ایسے ہی ہے، اور وہ بہت کریم ہے ہمارا رب۔ یقیناً ہم تو اپنی طرف سے یہ معاملہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم اس انداز میں عبادت کرتے ہیں، لیکن وہ نوازنے میں کبھی بھی ایسا معاملہ نہیں ہوتا ہے۔ وہ کسی بھی وقت میں ہم جو ہے وہ عبادت کر لیں، اسی لیے تو کہا گیا کہ کوشش جو ہے وہ انسان کرے کہ مطلب جوانی میں بھی عبادات کے معاملات میں، بڑھاپے میں جا کر ایسا نہیں ہے کہ بڑھاپے میں قبول نہیں ہوتی ہے یا ایسا کوئی معاملہ ہے، لیکن جب انسان کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اب اس کا وقت قریب ہے یا اس کا وقت تھوڑا ہے اس کی زندگی میں، تو پھر ان چیزوں کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں شامل کرنے لگا، تو یہ تو ایک بڑا جو ہے وہ ہمارے لیے سوچنے کی جو ہے وہ سارے معاملہ ہوتے ہیں۔ ایک پرابلم تو ہوتی ہے بڑھاپے میں جا کے، کہ بڑھاپے میں جا کے اعضاء وہ کم آپ کے جسم کے وہ کام نہیں کرتے، وہ جو رکن اپنے صحیح معنوں میں ادا کرنے ہوتے ہیں وہ پھر ادا نہیں ہوتے جب بڑھاپے میں چلا جاتا ہے۔ اچھا، اگر آپ نے جوانی میں شروع سے لے کے آپ اس عمل کو کر رہے ہیں تو بڑھاپے میں جا کے بھی پھر وہ بہت اثرات کم ہوتے ہیں، وہ روٹین میٹر میں پھر وہ عبادت ہوتی رہتی ہے۔ ایسے ہی بالکل ایسے ہی ہے۔ ظاہر ہے جب ایک مطلب وہ عبادات اور وہ سارے معاملات جب انسان کرتا ہے تو وہ پھر مطلب اس نہج پہ جا کے، اس عمر کے حصے میں جا کے انسان کے لیے
مسائل ہوتے ہیں، انسان کے لیے پریشانیاں ہوتی ہیں. ہم تمام اپنے دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے دعا گو رہتے ہیں جی. آپ بھی ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھا کریں. ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم، یعنی کسی نہ کسی کو بزرگ فرماتے ہیں کہ دعاؤں کے لیے کہتے رہنا چاہیے. کسی کی بھی آمین کے صدقے میں مالک سب پر کرم فرمائے گا. اچھا، ایک بڑی خوبصورت بات ہے. جی بسم اللہ. ہماری بات پہ سننے والے اگر عمل کر لیں، جی یہ ہمیں دعاؤں میں نہ بھی یاد رکھیں، اگر یہ ہماری بات سن کے یہ اچھا عمل کریں گے مکمل، آٹومیٹیکلی اس کا ہمیں بھی اجر و ثواب ملے گا. بالکل 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 یہ ایسی نہ بھی یاد رکھیں. بالکل ایسے ہی ہے. وہ اس انداز میں نہ ہو لیکن اس طریقہ کار سے یقیناً ہم ان کے دعا میں ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ بڑی اچھی بات علامہ صاحب نے کہی ہے. ہم تو کوشش کرتے رہتے ہیں آپ لوگوں کو، اور آپ لوگوں نے اپنی طرف سے بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ کوشش کرنی ہوتی ہے. کالر ہیں، شامل کر رہے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میرا کاروبار کے بارے میں استخارہ کروانا تھا، اور کوئی اچھا سا وکیل جو کاروبار ناکام ہو جاتا ہے کوئی بھی کرتا ہوں. اچھا جی، کیا نام ہے آپ کا؟ دوبارہ بتائیے. لیاقت علی. لیاقت علی. ٹھیک ٹھیک، کاروبار کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے جی، چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ جی. آپ کی ضرور آپ کو بتاتے ہیں جی. کاروبار کے لیے آپ اگر تو قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں تو آپ مغرب یا عشاء کے بعد سورۃ واقعہ پڑھیں اور اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے ڈیلی. اور اگر آپ سورۃ واقعہ 3 مرتبہ صبح کی نماز کے بعد پڑھ لیں تو اس کا اور زیادہ فائدہ ہے کاروبار کے لیے. صبح پڑھنا چاہتے ہیں تو 3 دفعہ پڑھیں، اگر مغرب یا عشاء کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں تو 1 دفعہ پڑھیں. تو آپ کو دیکھیں گے دنوں میں ہی آپ کا کاروبار جو ہے اچھا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک فائدہ اور بھی ہے کہ اگر انسان بے روزگار ہو تو پھر اس کے کچھ اسباب بھی پیدا ہو جاتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو کوئی کہیں نہ کہیں اس کا رزق جو ہے وہ لگ جاتا ہے. کوئی جاب ہے، کوئی نوکری ہے، کوئی اسباب پیدا کر دیتا ہے تاکہ اس کا رزق جو ہے وہ شروع ہو جائے. تو اس لیے سورۃ واقعہ پڑھ، باقی نماز پڑھیں اور نماز کے بعد یا رزاقوں کی ایک تسبیح پڑھ لیا کریں تو اس سے بھی آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. درود شریف ضرور پڑھیں، اول آخر درود شریف پڑھیں گے سرکار پر تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور ہر نماز کے بعد نماز کی پابندی کریں، اللہ کے حضور میں دعا مانگیں. مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب پیدا کر دیتا ہے اور انشاءاللہ بہتر حالات آپ کے ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. یا رزاقوں کی تسبیح بھی ساتھ میں کیجیے گا جس طرح قبلہ سوگردی صاحب نے بتایا ہے. تو انشاءاللہ العزیز اللہ کریم شاہ تو معاملات انشاءاللہ بہتر ہوں گے. نیکسٹ کالر ہیں، بات کر رہے ہیں ان سے بھی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. جی سر میں محمد یوسف بول رہا ہوں احمد آباد سے. جی محمد یوسف احمد آباد سے. جی کیا سر آپ خیریت سے؟ الحمدللہ الحمدللہ. سر میں نے ایک مطالعہ بھی آپ کے پروگرام میں نے کال کی تھی. میں جی. اپنے بیٹے کے رشتے کے بارے میں آپ سے بات کری تھی. آپ نے مجھے رمضان سے 1 مہینہ پہلے نا. ٹھیک ہے. جی جی. میں ابھی اس سے پوچھ رہا ہوں کہ اس میں مزید ابھی کیا دیری ہے کیا؟ اچھا یہ بتائیے کہ کیا بتایا تھا آپ کو، وظائف بتائے تھے کچھ؟ ہاں جی، مجھے آپ نے بتایا تھا کہ نماز کے بعد تسبیح پڑھنی ہے. لائن آپ کی ڈراپ ہو گئی ہے تو چلیں، اگر تو کال آپ کی مل گئی دوبارہ، چونکہ وقت پروگرام کا بس ہمارا مختصر ہی ہے، تو اگر پروگرام میں کال دوبارہ ملے گی تو آپ سے بات کر لیں گے انشاءاللہ. رمضان سے پہلے آپ نے کال کی تھی، بتانا آپ کا یہ ہے. اور بیٹے کے غالباً آپ فرما رہے ہیں کہ رشتے کے لیے شاید آپ نے کچھ پوچھا تھا. تو چلے ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ آپ کے لیے، اگر کچھ ہو سکے گا تو ضرور انشاءاللہ بتا دیں گے. السلام علیکم. جی جی الحمدللہ. نام بتائیں. نام ثنا رضا. آپ کی بہن کا مسئلہ ہے؟ جی جی بہن کا مسئلہ. کیا مسئلہ بتائیں؟ جی جی مسئلہ بتائیے. جی جی مسئلہ بیان کریں، کیا مسئلہ ہے پیارے بھائی؟
تو صاحب ان کی نا جب بھی آپ کی دن رکھتے ہیں یا منگنی کرتے ہیں نا یا منگنی ٹوٹ جاتی ہے دن ٹوٹ جاتے ہیں ان کے. اچھا جی, اللہ کریم خیر فرمائے. اس کی رکاوٹ آ جاتی ہے. اچھا ٹھیک, چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ جی, ضرور آپ کو بتاتے ہیں. جی قبلہ صاحب فرمائیے گا کچھ. دیکھیں میرا بیٹا, اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے گا انشاءاللہ. آپ نے پریشان بھی نہیں ہونا اور مایوس بھی نہیں ہونا. اللہ پر شاکر رہیں, نماز آپ پابندی سے پڑھیں, اور اپنی وہ بہن ہے آپ کی جو بھی ہے, آپ اسے کہہ دیں کہ جب نماز پڑھے اور نماز کے بعد اسی مصلی پہ بیٹھ کے اول آخر دروشی پڑھ کے 313 مرتبہ یا لطیفو پڑھنا ہے. یا لطیفو 313 مرتبہ اول آخر دروشی پڑھ کر نماز کے بعد اسی مصلی پہ بیٹھ کے پڑھ کر اللہ کے حضور میں اپنا مقصد پیش کرنا ہے. انشاءاللہ یہ چند دن بیٹی پڑھے گی تو اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرما دے گا. جزاک اللہ خیر. ناظرین محترم, پروگرام کا وقت ہمارا اختتام کی جانب پہنچ چکا ہے. آخر میں دعا ہوگی انشاءاللہ, اور تمام دیکھنے والے سننے والے ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے گا. آپ لوگ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات رہے گی انشاءاللہ پروگرام استخارہ میں, اور ہم سب کو بھی دعا میں یاد رکھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. الہ العالمین, ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جتنے بھی سوالات کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل ہیں یا دعا میں شامل ہیں, سب کی حاجات کو پورا فرما. سب کو اپنے نیک مقاصد میں کامیابیاں فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. جو ماں باپ اپنی بیٹیوں, بچیوں اور بچوں کے مسائل میں پریشان ہیں, ان کے بہتر سے بہتر اسباب پیدا فرما. الہ العالمین, ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر فرما. خاتمہ ایمان بالخیر, وقت نزا ہم سب کو کلمہ پاک نصیب فرما. الہ العالمین, پاکستان کی حفاظت فرما اور پاکستان کو استحکام عطا فرما. پاکستان کو اندرونی بیرونی خطراؤں سے محفوظ فرما. نظام عدل کا بول بالا فرما. صلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.